Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के बहुत बड़ा मसला बन गए हैं. वो इतना बड़ा मसला बन गए हैं कि मुझे ये शक होने लगा है कि शायद मुझे पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की नहीं पता और हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत डेमोक्रेसी है. हर दफ़ा इलेक्शन में कोई बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का कोई बंदा आता है और नून लीग का सदर बन जाता है और पीपल्स पार्टी का सदर बन जाता है. लेकिन पीटीआई ने क्योंकि ऐसा नहीं किया तो बड़ी ज़्यादती की है. एंड ऑफ ऑल द पीपल, ये जो अकबर एस बाबर ने इसको चैलेंज किया है, मतलब अकबर एस बाबर को कौन नहीं जानता. हर एक को पता है कि उनका क्या तारुफ है, किस तरह वो पार्टी से निकाले गए. वो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं और क्लेम कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने किसी वक्त में उनको ये कहा था कि जब पार्टी पे बुरा वक्त आए तो तुम संभाल लेना. अब जो जरदारी साहब के पास एक विल थी जिसके मुताबिक उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी नाम आगे ऐड किया और उस विल के मुताबिक पार्टी के सदर बन गए. ये मुझे वैसी कोई विल लग रही है जो इमरान खान छोड़ के गए थे और उसको किसी ने गायब कर लिया है. लेकिन ये जो साहब हैं, क्या नाम है इनका, अकबर एस बाबर, इनको उस विल का पता है और इनको बहुत दर्द है क्योंकि पीटीआई का, तो ये चाहते हैं कि मैं उसकी जिम्मेदारी संभाल लूँ. बहरहाल ये तो एक मजाक था. लेकिन जो 5 रुकनी कमीशन जो है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गया है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की इब्तदाई समात में, उसमें अकबर एस बाबर हैं, नौरीन ख़ान हैं, कोई महमूद अहमद हैं, ज़मान ख़ान, यूसुफ अली और दीगर. ये और दीगर बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, इनको आपने कभी ईजी नहीं लेना. जब भी किसी समात में आप और दीगर पढ़ें तो समझ जाएं कि वो बड़े ख़ास लोग हैं. जिस तरह आम शहरी बहुत ख़ास होता है जब वो कहीं दरख्वास्त देता है कि फ़लाँ चीज़ का नोटिस लिया जाए. तो ये जो दरख्वास्त गुजार हैं ये मौक़िफ़ ये इख्तियार किए हुए हैं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से पहले कोई शेड्यूल नहीं दिया गया था, शेड्यूल देना चाहिए. और वोटर्स फहरिस्तें भी जारी नहीं की गई. इंतखाबात से मुतल्लिक पीटीआई मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में कोई एक्टिविटी भी नहीं हुई. पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून और पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए. लिहाजा ये इंतखाबात जो हैं इनको कल अदम करार दिया जाए, दोबारा इलेक्शन कराए जाए. अब बात यह है कि दुनिया थोड़ी सी बदल गई है. उसमें आप बहुत ब्लेटेंट या बहुत ओपन तरीके से कुछ चीज़ें नहीं कर सकते. तो मसला इस वक्त ये बना हुआ है कि पीटीआई को किस तरीके से एक ऐसे नहज पे पहुंचा दिया जाए कि वो इलेक्शंस में अव्वल तो हो ही ना, और अगर हो तो ना होने के बराबर हो. अब इसकी जो रेसिपी है वो चेंज हो रही है, मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा रहे हैं. लीडरशिप ऑलरेडी गायब है, क्रैकडाउन्स की वजह से लोग छुपे हुए हैं, और जो उम्मीदवार हैं बेचारे वो, उनके बारे में भी तरह तरह की थेरीज सामने आ रही हैं. लेकिन जो कुछ नून लीग के हल्के चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, या मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई है जो काफ़ी हद तक न्यूट्रल हैं, वो ये कहते हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट कायम हो जाए इलेक्शंस के नतीजे में पीटीआई की, जिससे ये तासुर भी चला जाए कि जी ये तो सिर्फ एक केपी की हद तक महदूद जमात निकली, देख लें हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी और पंजाब में तो इनका नामो निशान नहीं रहा. दूसरा, इससे यह साबित हो जाएगा कि ये केपी की जमात है, बस इसको वहीं तक रखें. और फिर एक हम तो नेशनल गवर्नमेंट बड़ी जल्दी गिरा सकते हैं पाकिस्तान में जब दिल करता है. तो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की तो उस गवर्नमेंट को तो फिर चेंज करना, इन हाउस चेंज ला के वज़ीर आला ने आलाना काबीना में चेंजेस करना, वो तो कोई मसला ही नहीं है. उसके बाद होगा ये कि पंजाब पे आ जाएं. पंजाब में क्या होगा कि नून लीग के पास कुछ मेजॉरिटी होगी और उनको हर हाल में इल्हाक करना पड़ेगा आईपीपी के साथ. अब नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि आखिर उनके पीछे से उनकी पार्टी के जिन लोगों ने बहुत लंबा अरसा उनके लिए जद्दोजहद की, क्योंकि वो खुद तो मुल्क से चले गए थे, तो जो पीछे लोग रह गए थे उनका कुछ हक है. अब जो 30-35 साल से नून लीग में हैं वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे भी भाई, बेटे, बहन, बीवी, किसी जानने वाले को टिकट दें, हमारा भी हक है, क्योंकि हम राइज करके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नतीजे में टॉप पे तो नहीं पहुंच सकते, जो कि पीटीआई से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बड़े डेमोक्रेटिक हों. लेकिन नून लीग के लोगों को पता है कि हम कभी भी शरीफ ख़ानदान के अलावा किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो नून लीग का सरबराह हो. लिहाजा वो कह रहे हैं हमें इतना ही आप फल दे दें कि जो अब आप टिकट्स बांट रहे हैं वो हमारे जानने वालों को दे दें और आईपीपी के इलेक्टेबल्स को ना दें. लेकिन आईपीपी तो क्रिएट की गई है,
ان کو تو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. سو نواز شریف از ان اے ٹائٹ کارنر. دوسرا چودھری شجاعت کو بھی حصہ دینا پڑے گا. تو پنجاب بھی کسی ایک جماعت کے پاس نہیں جا رہا. کولیشن گورنمنٹ بنے گی. اب یہ کتنی کمزور گورنمنٹ ہوگی, کتنا ٹائم چل سکے گی. یہاں تو مینڈیٹ لے کے آنے والی جماعتیں جو ہیں وہ نہیں کچھ کر پاتی, تو اس قسم کی جماعتیں کیا کر پائیں گی؟ اٹس ہارڈ ٹو امیجن. دوسرا, ایک پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں آنے والا جو بھی امیدوار ہوگا وہ زیادہ تر وکیل ہوگا, لائر ہوگا. اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی, یہ سمجھنا کہ صرف اس لیے کیونکہ اس وقت لائرز ابو دا لا ہیں, ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, تو چاہے انہی کو ٹکٹ دیں, لیکن چلیں دے دیں, اور شاید ان کو ووٹ پڑ بھی جائے. تو ہوگا یہ کہ چاہے وہ لائرز ہیں یا وہ پی ٹی آئی کے کوئی جینوئن لوگ ہیں, ویسے تو کوئی رہ نہیں گیا, لیکن اگر پی ٹی آئی انہیں ٹکٹ دیتی ہے تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے جینوئن لوگ ہوئے, لیکن ان کے اوپر پریشر ہوگا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ الحاق کریں جیتنے والی پارٹی کے ساتھ. اور اس طرح ایک ایسی گورنمنٹ وجود میں آئے گی جس طرح کی ایک پچھلی گورنمنٹ تھی جس میں جی ڈی اے بھی تھی, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سندھ سے, جس میں ایم کیو ایم بھی تھا, جس میں باپ بھی تھی, اور ہم نے دیکھا اس کا انجام کیا ہوا. سو یہ جتنا مرضی انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کرنے کا ڈھکوسلا کر لیں, یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ایک ایسے نہج پہ پہنچانے کی کوشش ہے جس میں ان کا شیئر جتنا کم ہو سکے وہ کم ہو جائے. بہت بلیٹنٹلی اگر اوپنلی ان کو اس گیم سے ہی آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو الیکشنز کی کریڈیبلٹی الیکشنز سے پہلے ہی چیلنج ہو جائے گی. آلدو یہ پاکستان ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو شاید کل پرسوں ترسوں میں الیکشن کمیشن کمپلیٹلی بین کرتی نظر آئے پی ٹی آئی کو, یہاں کچھ بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. ماضی میں یہ سب ہوتا رہا ہے, اور ایک بلے کے نشان کو نہ دینے سے میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑنا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی سے ایک ٹائم میں تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا, کوئی فرق نہیں پڑا تھا. ان چیزوں سے فرق کوئی نہیں پڑتا, لیکن جو اس وقت ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جتنا ڈینٹ ڈالا جا سکتا ہے وہ ڈال دیا جائے. دوسرا پرابلم ہے ووٹر کا. میں یہ وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے ہاں سسٹم جتنا کنٹرولڈ ہے اس میں ریگنگ یا اس میں آر ٹی ایس کا دوبارہ بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں, خواجہ آصف جیسی, جو صاف کہتے ہیں کہ میں ہار رہا تھا اور میں نے کال کی جنرل باجوہ کو اور اس کے بعد میں جیت گیا. تو اس لیے جو پورا منظرنامہ ہم روز بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کرتے ہیں, مختلف لوگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اینڈ اسپیشلی دیر از اے پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ریز ہیئر, جو پی ٹی آئی کے حامی لوگ ہیں, جو کہ یوٹیوبرز بھی ہیں اور جو صحافی بھی ہیں, وہ ہر خبر کو ٹویسٹ کر کے اس ایک نہج پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ کل عمران خان باہر آ جائیں گے, آج شام کو عمران خان باہر آ جائیں گے, آج ڈیل ہو گئی, کل ڈیل ہو گئی. یہ مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹس مت دیں, اس قسم کا جرنلزم مت کریں جسٹ ٹو اٹریکٹ دا پیپل کہ وہ آپ کے یوٹیوب چینل پہ آئیں یا آپ کا پروگرام دیکھیں. واٹ ایور جو کچھ ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے, جو حقیقت ہے وہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. اور ویسے بھی اگر آپ نے بھی یہی چیزیں رپورٹ کرنی ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے, تو پھر ڈیل اگر ہو گئی ہو واقعی میں تو وہ بھی کویسچنیبل ہے کہ کیا واقعی کوئی ڈیل کے نتیجے میں ہی لوگ اندر جاتے ہیں اور باہر آتے ہیں. یہ بھی ایک کویسچن پھر کھڑا ہو جائے گا, اور اس سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا دھچکا لگے گا کہ ان کے لیڈر جو ابھی تک تو اندر بہت مضبوطی سے سنا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل کوئی ڈیل نہیں کروں گا, اور آپ باہر کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے, تو آپ خود سیبوٹاج کر رہے ہیں ان لوگوں کے اس کلیم کو, اس جماعت کے اس کلیم کو کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے. تو اس لیے اس ساری ٹریجیکٹری میں جو اس وقت تک کی ہوئی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ آئی, اس کے بعد نگران گورنمنٹس آئیں, اس کے بعد ایک ڈیٹ دی گئی, اس پہ الیکشن نہیں ہوا, دوسری ڈیٹ دی گئی ہے, اس پہ 17 پٹیشنز چلی گئی ہیں. نون لیگ خود حلقہ بندیوں کو چیلنج کر رہی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ 56 ڈیز پہلے جو اسکیڈول اناؤنس ہونا ہوتا ہے الیکشن کا, وہ 13 دسمبر تک یا میکسیمم 15 دسمبر تک اناؤنس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر ہو جاتا ہے تب بھی پرابلمز لیگل سامنے موجود ہیں. 17 پٹیشنز میں نے آپ کو بتائیں حلقہ بندیوں کے خلاف آئی ہوئی ہیں. ایم کیو ایم نے بھی چیلنج کر دیا ہے, خود نون لیگ نے بھی چیلنج کر دیا ہے. تو اس سارے سینیریو میں جہاں لیگل بیٹلز بھی چل رہی ہیں, جہاں پولیٹیکل ایفیلیشنز کی بھی کوشش ہو رہی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں, آلریڈی کہا جا رہا ہے ایک مخلوط حکومت آئے گی. سہیل وڑائچ صاحب کا آج کا کالم ہے, وہ صاف کہتے ہیں کہ ایک کولیشن گورنمنٹ آئے گی جس میں صدر آصف زرداری ہوں گے اور وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے.
تو پھر الیکشنز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنے سینئر جرنلسٹ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ ڈن ہو چکا ہے. سو میرے پاس تو صرف سورس یہی ہے اس وقت، میں صرف اس پہ انالیسس کر رہی ہوں. اگر آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کیا ہوگا، تو پھر یہ روزانہ بیٹھ کے ہم ٹیلی ویژن پہ آپ کو جو سنتے ہیں، آپ کے تجزیے سنتے ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. اگر کوئی ریگڈ الیکشنز بھی ہونے ہیں تو کسی طریقے سے ہونے ہیں، اس کا مطلب ہے پھر ان کی بھی تو ضرورت نہیں ہے اگر آلریڈی رولز ہی ڈیفائن ہو چکے ہیں. سو یہ تھا میرا آج کا سارے دن کی نیوز کے بعد انالیسز کہ اس قدر کنفیوزڈ سسٹم میں نے کسی اور ملک کا نہیں دیکھا. کم از کم جتنے ملکوں کو اسٹڈی کیا میں نے ان کا تو نہیں دیکھا. دوسرا ایک ایشو میرے ذہن میں یہ آیا کہ پنجاب گورنمنٹ، سی ایم پنجاب محسن نقوی صاحب لاہور میں سنگاپور جیسا سفاری زو بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا وہ یہاں پہ پینڈا اور ہاتھی بھی لے کے آئیں گے. اب بات یہ کہ پینڈا پہ رحم کریں، ایک تو یہاں کی گرمی کچھ خیال کریں. دوسرا جو ہاتھی آپ لے کے آ رہے ہیں، جو ایک پچھلا ہاتھی جس کی ڈیتھ ہوئی تھی میل نرشمنٹ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، اس کو دیکھنے والا کوئی صحیح ڈاکٹر نہیں تھا، اس کو ایک سنگر ہے، امریکن سنگر، اس نے یہاں سے ریسکیو کیا تھا، اور ایک شیر کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی، اسی طرح ایک چیتے کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. پہلے یہاں بیچارے لوگ بھوکے ہیں، پہلے یہاں لوگوں کے پاس بلز دینے کو پیسے نہیں ہیں، اوپر سے آپ سفاری زو بنا رہے ہیں، تو یہ اس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور اس کی کیا ضرورت بہت اشد ہے. اس کے بغیر کیا پاکستان کا گزارا نہیں ہو سکتا اس سفاری زو کے بغیر؟ کیا یہ صرف آپ کا ایک پرفارمنس سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں یقین ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز ان جانوروں پہ بھی رحم کریں جن کو آپ یہاں لانا چاہ رہے ہیں. 100 سے زائد میں نے سنا ہے کوئی جانور آ رہے ہیں. آئی ایم این اینیمل لور اینڈ آئی وڈ ہیٹ ٹو سی کہ یہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا، جس طریقے سے انہیں رکھا جائے گا، وہ ڈیزرو نہیں کرتے وہ. دوسرا، آپ کی پہلی ذمہ داری یہاں کے انسان ہیں. ان انسانوں کے ساتھ آپ جو باہر سلوک کر رہے ہیں، جو اس وقت لاہور میں پولیس سڑکوں پہ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے، اور جو آپ نے سڑکیں کھود کے لوگوں کے لیے اسموگ، ان دا مڈل آف اسموگ آپ نے مزید ڈسٹ جو پیدا کی ہوئی ہے، جو روڈز بلاکڈ ہیں، جو کوئی اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ نہیں سکتا ٹائم پہ، پہلے اس کی خبر لے لیں. اینڈ تھرڈ، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ سب ویسے آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ آپ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں. کہیں سے اڑتی اڑاتی خبر میں نے سنی ہے کہ آپ ہی سی ایم رہیں گے. وہ آپ کیسے رہیں گے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اگر آلریڈی فارمولاز سہیل وڑائچ بتا رہے ہیں کہ صدر زرداری صاحب ہوں گے اور وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہوں گے، تو پھر ہو سکتا ہے آپ ہی سی ایم ہوں. تو اگر آپ ہی سی ایم ہوئے تو پھر ہمارا تو اللہ حافظ ہے. اور کے پی میں جو گورنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر کو جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے خطرہ ہے، تو ووٹر کو تو انہوں نے وہاں پہ کہہ دیا کہ مت آنا، ہو سکتا ہے دھماکہ ہو جائے. اس قدر نان سیریس ایٹیچیوڈ نگران گورنمنٹ کا، اور کاکڑ صاحب جس طریقے سے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں اس کی تو کیا ہی بات ہے. آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو مونوپلی آف وائلنس ہے وہ صرف اسٹیٹ کر سکتی ہے. مجھے کوئی دنیا کا فلاسفر، کوئی بک پلیز کوئی ریکمینڈ کر دے جس میں یہ اسٹیٹمنٹ ویریفائی ہوتی ہو، بیکاز وائلنس اسٹیٹ کبھی نہیں کرتی، کر ہی نہیں سکتی. تو آپ نے جو وہاں پر خوبصورت الفاظ بولے ہیں، ان کا جو امپیکٹ آیا وہ ایک دفعہ پھر وہی آیا جو آپ شروع دن سے بول رہے ہیں، وہ اس کا جو امپیکٹ آ رہا تھا. تو دس از دا اسٹوری آف پاکستان، دس از جسٹ ون ڈے. یہ ایک دن کی اسٹوریز ہیں، فل آف ڈس اپوائنٹمنٹس، فل آف کنفیوژن اینڈ کیوس. اور آل آئی کین سے از کہ اف آئی ایم اسٹل لافنگ دین آئی تھنک ہم سب میں بہت ریزیلینس ہے کہ ہم یہاں پہ زندہ ہیں، اور ہم یہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں، ابھی بھی ویلاگس کر رہے ہیں، اور ابھی بھی انڈیور کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے چیزوں کو. 2-3 پرسنل ایکسپیرینسز جو ہوئے ہیں مجھے یہاں پر پچھلے کچھ دنوں میں، وہ بھی کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. آئی ول سی یو ٹمارو.